अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास हमने सेकंड चैप्टर हमारा एजुकेशन का कंप्लीट हो गया था। आज हमने उसका फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, उसका क्या है कि इल्मुल तालीम से क्या मुराद है, नेज़ उसका दायरा कार बयान करें। ठीक है, तो हमारा चैप्टर जो हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था कि तालीम का दायरा कार और वज़ाइफ, तो इसमें हमने इल्मुल तालीम एक नया मजमून जो कि मुतारिफ़ करवाया गया था और उसके बारे में बताया गया था कि ये किस तरह से तलबा की रहनुमाई करता है और तलबा ने किस तरह से इसमें दिलचस्पी का इजहार किया और इसको किस लेवल तक आगे ले जाया गया, यानी कि इल्मुल तालीम को मैट्रिक से लेकर PhD तक इसको आगे ले जाया गया, यानी कि आला तालीम तक इसको पहुंचाया गया, स्पेशलाइजेशन तक। तो आज हमने क्वेश्चन करना है कि इल्मुल तालीम से क्या मुराद है और इसका दायरा कार क्या है। ठीक है, तो इसका जो है आंसर देख इसका मैं आपको थोड़ी सी बता देती हूँ तफसील, फिर उसके बाद MCQs करवाती हूँ कि तालीम जो है, सबसे पहले ये देखते हैं कि तालीम, ठीक है, तालीम एक ऐसा माशरती अमल है कि जिसमें फ़र्द की ज़िंदगी की इनफरादी और माशरे की इज्तमाई, सियासी, नज़रियाती और माशी पहलू शामिल हैं। यानी कि तालीम जो है एक ऐसा अमल है कि जिसमें किसी भी एक फ़र्द जो तालीम हासिल करने वाला इंसान है, ठीक है, जो तालिब इल्म है, उसकी ज़िंदगी के इनफरादी यानी कि उसकी एक इंसान की हैसियत से और माशरे के इज्तमाई और बहुत ज़्यादा लोगों की हैसियत से, फिर सियासी हैसियत से देखा जाता है, नज़रियाती और माशी पहलू उसमें शामिल होते हैं तालीम में। ठीक है, तो तालीम फ़र्द और माशरा दोनों में तवाज़ुन कायम रखते हुए फ़र्द की मुकम्मल और जामिया नशोनुमा करती है और इसके मौक़े भी फराहम करती है, और इसमें रस्मी और गैर रस्मी तालीम दोनों ही शामिल हैं। यानी कि तालीम जो है वो फ़र्द की मुकम्मल और जामिया नशोनुमा करती है, और इसमें कौन कौन सी तालीम शामिल हो जाती है, एक तो रस्मी तालीम और दूसरी गैर रस्मी तालीम। अब जो रस्मी तालीम है वो क्या है, जैसे कि आप लोगों को समझाया था मैंने कि जो तालीमी इदारों में तालीम दी जाती है उसको रस्मी तालीम कहते हैं। उसमें निसाब होता है, उसमें असातिज़ा होते हैं, उसमें स्कूल की इमारत होती है, और वहाँ पे इमारत के अंदर जो तालीम दी जाती है वो होती है रस्मी तालीम, तयशुदा निसाब के मुताबिक जो तालीम दी जाती है और उसमें तालीमी इदारों में दी जाती है। लेकिन जो गैर रस्मी तालीम है वो घर से जो बच्चे सीखते हैं, क्योंकि बच्चों के अव्वलीन असातिज़ा कौन होते हैं, उसके वालिदैन होते हैं। तो बच्चा अपने घर से, यानी कि बच्चे की पहली तरबियत गाह जो होती है माँ की गोद होती है, तो बच्चा जो है अपने घर से जो कुछ सीखता है वो होती है गैर रस्मी तालीम। तो इसमें दोनों तरह की तालीम शामिल है। तो जो है जो माशरे में तवाज़ुन कायम रखने के लिए जो तालीम दी जाती है, फ़र्द की जामिया और मुकम्मल नशोनुमा के लिए जो तालीम दी जाती है वो रस्मी और गैर रस्मी दोनों तालीम शामिल है इसमें। अब तालीम जिन मौज़ूआत से बहस करती है और जिन तरीक़ों से तालीम वक़ू पज़ीर होती है, इन सब के इल्म को क्या कहा जाता है, इल्मुल तालीम। बात हो रही थी इल्मुल तालीम की, ठीक है, इल्मुल तालीम से क्या मुराद है, तो इल्मुल तालीम से क्या मुराद है, ठीक है, आज का सवाल हमारा है कि इल्मुल तालीम से क्या मुराद है। तो इल्मुल तालीम जो है, तालीम जिन मौज़ूआत से बहस करती है, यानी कि जिन मौज़ूआत से बहस करती है उसे क्या कहते हैं, इल्मुल तालीम। यानी कि ये तालीम हासिल करते हुए जो जो टॉपिक्स जो हैं उन पे जो है तालीम हासिल की जाती है और जिन तरीक़ों से तालीम वक़ू पज़ीर होती है, यानी कि तालीम किन किन तरीक़ों से हासिल की जाती है और उसमें कौन कौन से मौज़ूआत शामिल होते हैं, इन सब के इल्म को इल्मुल तालीम या इल्म तालीम का नाम दिया जाता है। उसको क्या नाम दिया जाता है, इल्मुल तालीम। ठीक है, जिन मौज़ूआत से बहस की जाती है और जिन तरीक़ों से तालीम पहुंचाई जाती है, वक़ू पज़ीर होती है, तलबा को दी जाती है तालीम, उन सब को क्या इल्म को क्या कहा जाता है, इल्मुल तालीम। यानी कि ये एक ऐसा मजमून है जिसमें इंसानी फितरत का इस पहलू से मुतालिया किया जाता है कि इंसान का माशरती विरसा क्या है। अब इसमें क्या देखा जाता है इल्मुल तालीम में कि इंसान का माशरती विरसा क्या है, यानी कि हर माशरे का अपना तहज़ीब व सकाफ़त होता है, अपना नज़रिया हयात होता है। तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि इंसान का माशरती विरसा क्या है।
اور اسے آئندہ نسلوں تک کیسے منتقل کیا جاتا ہے، یعنی کہ ایک ورثہ جو ہے صدیوں سے چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچا، کس کے ذریعے سے؟ تعلیم کے ذریعے سے۔ تو وہ جو ورثہ ہے اس کو جو ہے کس طرح سے آگے منتقل کرنا ہے آئندہ آنے والی نسلوں تک، جو نسلیں، ایک نسل نے وہ تعلیم حاصل کر لی لیکن اس کے بعد جو نسل آئے گی اس کو کس طرح سے اس ورثے کو منتقل کرنا ہے، کس طرح سے اس نسل تک وہ علم جو ہے اس کو پہنچانا ہے۔ معاشرے کے استحکام کے لیے اس کے ثقافتی ورثے کی تعمیر نو کیسے ممکن ہے؟ اب اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے علم التعلیم میں کہ معاشرے میں کے استحکام کے لیے، معاشرے کو مضبوط کرنے کے لیے اس کے جو ثقافتی ورثہ ہے اس کو کس طرح سے نئے سرے سے اس پہ کچھ تبدیلیاں رونما کر کے ان کو نئے سرے سے کس طرح سے اس کی تکمیل کی جا سکتی ہے۔ انسانی نفسیات کیا ہے؟ اب علم التعلیم میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ انسان کی سوچ، نفسیات کیا ہے اور انسان کیسے مختلف عادات اختیار کرتا ہے، یعنی کہ ایک چھوٹا بچہ ہوگا اس کی عادتیں مختلف ہوں گی، جیسے جیسے وہ تعلیم حاصل کرے گا اس میں کچھ تبدیلیاں رونما ہوئیں گی اور اس کی جو رویے ہے، اس کی عادات ہیں وہ بھی تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ تو اس طرح یہ دیکھا جاتا ہے کہ انسان کیسے مختلف عادات اختیار کرتا ہے، اس کے رجحانات میں کیسے تبدیلی لائی جائے، یعنی کہ کس طرح سے وہ اپنی عادات کو تبدیل کر رہا ہے، پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس طرح سے اس میں تبدیلیاں لائی جائیں تاکہ وہ بہترین عادات اور کردار کا مالک بن جائے، یعنی کہ اس طرح کی تبدیلیاں اس انسان میں لائی جائیں، اس طالب علم میں لائی جائیں علم التعلیم کے ذریعے سے۔ طالب علموں میں ایسی تبدیلیاں لائی جائیں کہ وہ ان کے اندر بہترین عادتیں آ جائیں اور وہ اچھے کردار کے مالک بن جائیں اور معاشرے کے لیے ترقی کا ضامن ہو جائے، یعنی کہ طالب علم جو ہیں جب علم التعلیم کے ذریعے ان میں اچھی عادات آ جائیں اور وہ اچھے کردار کے مالک بن جائیں تو ایسے انسان جو ہے معاشرے کے لیے مفید ہوتے ہیں، تو اس سے معاشرہ جو ہے وہ ترقی کرتا ہے اور اس کے جو ہے گارنٹی ہو جاتی ہے کہ اب ایسے انسانوں کے ذریعے معاشرہ ترقی کرے گا۔ علم التعلیم سے مراد وہ مضمون ہے کہ جس کی مدد سے ہم تعلیم کے مقاصد، نصاب، طریقہ تدریس، جائزہ، استاد اور شاگرد کے تعلقات، مدرسہ اور معاشرے کے تعلقات کے علاوہ نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں کو زیر بحث لاتے ہیں تاکہ درست راستہ اختیار کر کے فرد اور معاشرے کی اصلاح کر سکیں، یعنی کہ علم التعلیم جو ہے ایک ایسا مضمون ہے، ایسا سبجیکٹ ہے کہ جس کی وجہ سے تعلیم کے مقاصد کیا ہیں، ٹھیک ہے، تعلیم کس لیے دی جا رہی ہے اور اس کا نصاب کیا ہے، اس کا کس منصوبہ بندی کے تحت جو ہے کس پلاننگ کے تحت آگے تعلیم دی جا رہی ہے۔ پھر اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ طریقہ تدریس جو ہے، یعنی کہ تعلیم کو طلبہ تک پہنچانے کا طریقہ جو ہے وہ کیسا ہے۔ پھر اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ امتحانات کس طرح سے لیے جا رہے ہیں۔ پھر استاد اور شاگرد کے تعلقات کیسے ہیں، یعنی کہ کیا استاد کو صحیح طریقے سے انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں طالب علم یا نہیں۔ پھر مدرسہ اور معاشرے کے تعلقات کو دیکھا جاتا ہے اور اس کے علاوہ نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں کو زیر بحث لایا جاتا ہے، یعنی کہ نصاب جو مضمون سے متعلق، ٹھیک ہے، کمرہ جماعت کے اندر جو ایکٹیویٹیز ہوں گی وہ نصابی جو ہیں سرگرمیاں ہوں گی اور ہم نصابی سرگرمیاں جو کہ ہوتی تو وہ مدد دیتی ہیں وہ بھی جو ہے مضمون میں علم التعلیم میں، لیکن وہ کمرہ جماعت سے باہر ہوتی ہیں، اسکول کے گراؤنڈ میں یا پھر دوسرے اسکولوں میں کمپٹیشن کے طور پہ۔ تو ایسی سرگرمیاں جو ہیں ان کو زیر بحث لاتے ہیں تاکہ درست راستہ اختیار کر کے فرد اور معاشرے کی اصلاح کر سکیں، یعنی کہ تعلیم بھی دی جاتی ہے اور پریکٹیکلی طور پہ بھی ان کو ایسی تربیت دی جاتی ہے کہ وہ فرد جو ہے تعلیم حاصل کرنے والا جو طالب علم ہے وہ جو ہے تعلیم حاصل کرنے کے بعد معاشرے کی اصلاح کر سکے۔ علم التعلیم انفرادی، قومی اور بین الاقوامی رویوں سے متعلق معلومات کے حصول میں ہمارا معاون ہے، یعنی کہ علم التعلیم کا جو سبجیکٹ ہے وہ انفرادی یعنی کہ ایک طالب علم کے طور پر، اور قومی یعنی کہ پوری قوم کے طور پر، پورے ملک کے طور پر، اور اس کے علاوہ بین الاقوامی یعنی کہ پوری دنیا کے طور پر جو ہے رویوں سے متعلق معلومات کے حصول میں مدد کرتا ہے۔ کون سا سبجیکٹ؟ علم التعلیم۔
اور یہ تعلیم کے نظریاتی، نفسیاتی، معاشرتی اور معاشی بنیادوں کو سمجھنے میں، ان میں مثبت تبدیلیاں لانے میں ہماری مدد کرتا ہے. یعنی کہ علم التعلیم کا جو سبجیکٹ ہے وہ معاشرتی، معاشی بنیادوں کو سمجھنے اور ان میں ایک پازیٹیو چینجز لانے میں مدد کرتا ہے. علم التعلیم جو ہے باقاعدہ ایک سائنس ہے. اب یہ دیکھا گیا ہے کہ آرٹس ہے یا سائنس ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ دیکھا گیا کہ یہ ایک باقاعدہ سائنس ہے. علم التعلیم کا جو سبجیکٹ ہے وہ باقاعدہ ایک سائنس ہے جس کی مدد سے تعلیمی پالیسی تشکیل دی جاتی ہے اور پالیسی ساز مقاصد طے کر کے ان کے حصول کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں. تعلیمی اداروں اور تعلیمی معاملات کی نگرانی کرنے والے منتظمین اس مضمون کے بغیر تعلیمی امور کے اصولوں کو نہیں سمجھ سکتے. اس مضمون کے مطالعے کے بغیر ایک استاد تدریسی طریقوں، طلباء کے تعلیمی مسائل، تعلیمی نفسیات اور جائزے کے طریقوں سے واقف نہیں ہوتا اور ایک کامیاب معلم نہیں بن سکتا. یعنی کہ جب تک علم التعلیم کا مطالعہ نہیں کر سکے گا ایک استاد تو وہ یہ نہیں سمجھ سکے گا کس طریقے سے اس نے اپنے جو لیکچر ہے اس کو آگے ڈیلیور کرنا ہے، کس طرح سے اس نے تعلیم کو آگے دینا ہے، بچوں تک پہنچانا ہے، منتقل کرنا ہے علم کو، جب تک کہ وہ خود اس مضمون کا مطالعہ نہیں کر لیتا. پھر اسے طلباء کے مسائل دیکھنے پڑتے ہیں، تعلیمی نفسیات اور جائزے کے طریقے. جائزہ یعنی کہ امتحان، یعنی کہ تعلیم کے عمل سے گزرنے کے بعد پھر امتحان لیا جاتا ہے جسے جائزہ کہا جاتا ہے. تو جائزے کے طریقوں سے جب تک ایک استاد واقف نہیں ہوگا وہ ایک کامیاب معلم نہیں بن سکتا. علم التعلیم نوعمر ہونے کے باوجود ایک ایسا مضمون ہے جو بین الاقوامی حیثیت اختیار کر چکا ہے. علم التعلیم یہ مضمون پہلے نہیں تھا، ٹھیک ہے، یہ نیا متعارف ہونے والا ایک نیا مضمون ہے تو اس لیے اس کو نوعمر کہا گیا ہے. تو اس لیے اس کے باوجود جو ہے یہ بین الاقوامی حیثیت اختیار کر چکا ہے، یعنی کہ انٹرنیشنل لیول پر یہ آ چکا ہے. پاکستان کے طلبہ میں بھی یہ مضمون بہت مقبول ہے. پاکستان کے طالب علم اس مضمون میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں اور میٹرک سے لے کر پی ایچ ڈی تک اس مضمون کو متعارف کروایا جا چکا ہے. یعنی کہ یہ مضمون جو ہے 9 کلاس سے شروع ہوتا ہے اور آگے یہ اس میں اسپیشلائزیشن تک جاتا ہے، یعنی کہ پی ایچ ڈی تک جاتا ہے. جو تعلیم میں وسعت پیدا ہو رہی ہے اس مضمون کے بہت سے نئے اور مفید پہلو سامنے آ رہے ہیں. اب جیسے جیسے جو ہے تعلیم اور زیادہ اس میں وسعت آتی جا رہی ہے اور جو ہے تعلیم کے نئے نئے طریقے ایجاد ہو رہے ہیں، جس طرح سائنس کا دور ہے تو نئے نئے طریقے ایجاد ہو رہے ہیں، نئے نئے جو ہے راستے کھل رہے ہیں، تو اسی طرح اس مضمون کے بھی بہت سارے نئے اور مفید پہلو سامنے آ رہے ہیں. یعنی کہ جس طرح سے اس میں معلومات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اسی طرح سے اس مضمون کے نئے اور بہت سے فائدہ مند ایسی باتیں ہیں جو کہ سامنے آ رہی ہیں جن کو سامنے رکھے بغیر تعلیمی معاملات کو سمجھنا بہت مشکل ہے. یعنی کہ یہ ایسے پہلو ہیں کہ ان کو مد نظر رکھے بغیر جو ہے تعلیمی معاملات سمجھنا مشکل ہے، جن کا تعلق براہ راست اس مضمون سے ہے. مقاصد تعلیم، تعلیمی پالیسی، تربیت اساتذہ، تدوین نصاب، تعلیمی انتظامیات، طلباء اور اساتذہ کے معاملات ایسے موضوعات ہیں کہ جن کا براہ راست تعلق جو ہے علم التعلیم سے ہے. اور علم التعلیم کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ آرٹس ہے یا پھر سائنس ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے آرٹس ہے اور سائنس ہے. اس کا تعلق دونوں سے ہی ہے، یعنی کہ آرٹس سے بھی ہے اور سائنس سے بھی ہے. تو لہٰذا آرٹ اور سائنس کا سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ آرٹ کیا ہے اور سائنس کیا ہے. تو سائنس کیا ہے کہ سائنس تجربے اور مشاہدے پر یقین رکھتی ہے. یعنی کہ سائنس میں تجربات کیے جاتے ہیں، مشاہدات کیے جاتے ہیں، اور جو چیزیں انسانی تجربے یا مشاہدے میں نہیں آتی وہ سائنس کا درجہ حاصل نہیں کر پاتی. اب سائنس کے لیے ضروری ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ تجربے میں بھی آئیں اور مشاہدے میں بھی آئیں. اگر وہ دونوں طریقے سے نہیں آتی تو وہ جو ہے سائنس کا درجہ حاصل نہیں کر سکتی. اور سائنسی سوچ اور طرز فکر کی بنیاد کائنات کی شے کا معروضی مطالعہ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آرٹ کیا ہے. آرٹ ایک ایسی منظم سرگرمی کا نام ہے کہ جس میں فنکار
اپنی تخلیقی صلاحیتیں کام میں لاتا ہے، یعنی کہ اس کو اپنے دماغی طور پہ جو اس کی صلاحیتیں اندر چھپی ہوئی ہیں ان کو بروئے کار لاتا ہے، ان کو استعمال میں لاتا ہے، اور حالات و واقعات میں ایسی تبدیلیاں لاتا ہے کہ جس سے اس کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ فرض کرے کہ ایک استاد ہے، وہ اپنی جو ہے ایک ماہر فنکار کی طرح لگے بندے اصولوں کا پابند نہیں ہوتا، وہ طلباء کی نشو و نما کے لیے حالات و واقعات میں اس طرح سے تصرف کرتا ہے کہ جس سے تعلیمی مقصد پورا ہو جائے، یعنی کہ وہ کسی ایک ہی اصول کے مطابق کام نہیں کرتا، بلکہ وہ واقعات کو دیکھتا ہے، حالات کو دیکھتا ہے، طالب علم کی سوچ کو دیکھتا ہے، پھر اس کے مطابق جو ہے وہ تبدیلیاں تعلیم میں لاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ آرٹس میں آ گیا، یعنی کہ علم التعلیم سائنس بھی ہے اور آرٹ بھی ہے، یعنی کہ علم التعلیم کے دو رخ ہیں، ایک یہ سائنس بھی ہے اور آرٹ بھی ہے۔ اور علم التعلیم سائنس اس لیے ہے کہ اس میں تجربات اور مشاہدات ہوتے ہیں، اور آرٹس اس لیے ہے کہ اس میں فنکارانہ صلاحیت جو ہیں وہ آتی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ دونوں ہی ہیں، یعنی کہ آرٹ بھی اور سائنس بھی۔ اب اس کے بیٹا ایم سی کیوز نوٹ کر لیں۔ تعلیم فرد اور ڈیش میں توازن قائم رکھتی ہے، کس میں؟ فرد اور معاشرہ میں، یعنی کہ دونوں میں ایک توازن قائم رکھتی ہے۔ نمبر 2، تعلیم جن موضوعات سے بحث کرتی ہے اس کو نام دیا گیا ہے، کس کا نام دیا گیا ہے؟ علم التعلیم کا، علم التعلیم کا۔ نمبر 3، معاشرے کے استحکام کے لیے اس کے ثقافتی ورثے کی ممکن ہے، ثقافتی ورثے کی کیا ممکن ہے؟ تعمیر نو، یعنی کہ نئے سرے سے تعمیر، نئے سرے سے اس کو دوبارہ اس کو رینیو کرنا، جسے ہم کہتے ہیں رینیو کرنا، تو نئے سرے سے اس کی تعمیر کرنا، تعمیر نو ضروری ہے۔ نمبر 4، علم التعلیم باقاعدہ ہے، کیا ہے؟ سائنس، یعنی کہ علم التعلیم باقاعدہ سائنس ہے۔ نمبر 5، علم التعلیم ہے ایک نو عمر مضمون، علم التعلیم جو ہے ایک نو عمر مضمون ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 6، علم التعلیم طالب علم کو بہترین مسلمان اور شہری بناتا ہے۔ کیسا شہری بناتا ہے؟ محب وطن، یعنی کہ وطن سے
मोहब्बत करने वाला इंसान बनाता है। इल्मुल तालीम के देखिए कि किस कदर फ़ायदे हैं, ठीक है, ये साइंस भी है, ये आर्ट भी है, दोनों में आ जाता है। और इससे किस तरह से तालिब इल्म की शख्सियात निखरती हैं, उसको किस तरह से तालीम और फ़र्द और माशरे में तवाज़ुन कायम रखते हैं। और तालीम जिन मौज़ूआत से बहस करती है उनको इल्मुल तालीम का नाम दिया जाता है। तो ये बेटा हमारा आज का सवाल था, इल्मुल तालीम से क्या मुराद है, हमारी एक्सरसाइज जो हमने स्टार्ट की उसका, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक आज का हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। एमसीक्यूज़ मैंने आपको लिखवा दिए, इनको नोट कर लीजिएगा नोटबुक पर और याद भी कीजिएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।